बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। आप तमाम सामीन को, नाज़रीन को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जानते हैं 10 माह रमज़ान मुबारक का दिन है और आज का दिन मंसूब है एक ख़ास हस्ती से। आज मुझे एक ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती का ज़िक्र करना है, एक बेमिसाल हस्ती का तज़किरा करना है जो अपने ज़माने की आक़िल तरीन, हसीन तरीन, शुजा तरीन, अमीर तरीन ख़ातून है। वो बीबी जो रसूल अकरम की वज़ीर हैं, महबूबतुर रसूल हैं, नासिरतुर रसूल हैं, रसूल की मददगार, मुशाविरतुर रसूल, रसूल को मशवरा देने वाली उम्मुल बतूल, मलिकतुल अरब, सैयदतुल अफ़ाइफ़, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी खदीजतुल कुबरा आप सब जानते हैं मौसम इस्लाम भी हैं, मोहसिन रसूल भी हैं। और अगर मैं और आप तारीख़ का जायज़ा लें तो मुझे और आपको ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि तारीख़ में कोई भी मिशन, कोई भी तहरीक बच्चों और ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर मुकम्मल नज़र नहीं आती। यही वजह है कि जब रसूल अकरम ने तबलीग का आगाज़ किया तो मर्दों में अपने साथ हज़रत अबू तालिब को लिया, बच्चों में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को अपने साथ लिया और औरतों में अपने साथ बीबी खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया। बीबी खदीजतुल कुबरा रसूल की ज़ौजा, रसूल की मददगार, नासिरतुर रसूल की जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी सारी दौलत इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए वक़्फ़ कर दी। और शायर ने क्या खूब कहा है कि दुख्तर है तेरी चादर तथहीर की मालिक, दुख्तर है तेरी चादर तथहीर की मालिक, शौहर है तेरा बोलता कुरान खदीजा, इस्लाम की तबलीग में ज़र तेरा न लगता, ये दीन न चढ़ता कभी परवान खदीजा। बीबी खदीजा के एहसानात का तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में भी किया है। खुदा इरशाद फरमाता है वो वजदका आइलन फ़अग़ना, ए रसूल, ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें बग़ैर माल के पाया तो हमने तुम्हें गनी कर दिया। तो ये किसकी दौलत है कि जिसके ज़रिए परवरदिगार आलम ने रसूल इस्लाम को गनी किया? ये बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत है जिसको परवरदिगार आलम ने अपनी दौलत करार दिया। वो काम जो बीबी खदीजतुल कुबरा ने किया उस काम की निस्बत खुदा ने अपनी तरफ दी है। याद रखिए कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ अफराद का तज़किरा किया है। एक तरफ कुरान मजीद में, एक जानिब कुरान मजीद में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल का ज़िक्र है तो दूसरी जानिब बहुत सारे दीगर अफराद का भी तज़किरा है। कभी परवरदिगार आलम ने किसी फ़र्द को बशारत दी है, कभी किसी को तनबीह दी है, अलर्ट किया है, कभी किसी की तारीफ़ की है और कभी किसी की हकीकत को बयान किया है। इस वक्त आज के दिन के हिसाब से जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है एक खातून के अच्छे होने की अलामतें। एक खातून के अच्छे होने की क्या अलामतें हैं, अच्छी ज़ौजा की क्या अलामतें हैं? खुदावंद मुतआल सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमा रहा है अज़वाजन खैरुम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मोमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन। क्या अलामतें बयान की कि वो इस्लाम पर हैं, वो साहिबान ईमान हैं, वो क़ाने हैं, वो ताइब हैं, वो इबादत करने वाली हैं, ख़ुद को गुनाहों से बचाने वाली हैं। इनके अलावा भी अलामतें हैं, दीगर अलामतें जिनका ज़िक्र खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में किया है। तो अगर इन अलामतों को देखा जाए तो बिला शक ये सारी अलामतें और इनके अलावा बाज़ दीगर अलामतें कि जो उर्फ़न अच्छी मानी जाती हैं, जिनको अच्छी समझा जाता है, वो सब की सब जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात मुबारक में मौजूद हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अच्छी खातून होने की अलामत क्या है और जवाब आए ईमान लाना, तो बिला शक तमाम अज़वाज रसूल में से जो आप पर सबसे पहले ईमान लाई वो बीबी की ज़ात थी और सबसे कवी ईमान भी आप ही का था। अगर किसी खातून की तारीफ़ का दारोमदार इस पर है कि वो रसूल की पहली बीवी हैं तो रसूल की पहली ज़ौजा जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। अगर दीन की तबलीग में साथ देना औरत के अच्छे होने का मयार है, अलामत है, तो जनाब खदीजा कार रिसालत में आपके साथ साथ रहीं। अगर मुश्किल वक्त में रसूल का साथ देना मयार है तो रसूल का साथ जनाब खदीजतुल कुबरा ने सबसे कठिन और सबसे मुश्किल वक्त में दिया, मुसीबतों और मुश्किलात को तहम्मुल किया। अगर मसाइब उठाना मयार है तो भी जनाब खदीजतुल कुबरा सबसे आगे हैं। शौबे अबू तालिब की सख्तियाँ उठाईं, पत्ते खाए। शौबे अबू तालिब की क्वारंटीन पीरियड की कामयाबी के पीछे जनाब खदीजा का हाथ है। वो 3 साल का अरसा शौबे अबू तालिब का बीबी के माल, उनके इन्फाक और उनकी इस्तकामत के मुताबिक गुजरा। अगर औरत की तारीफ़ का दारोमदार औलाद होने पर है तो रसूल के यहाँ बीबी खदीजतुल कुबरा के ज़रिए से औलाद हुई। अगर नस्ल चलने पर दारोमदार है तो रसूल की नस्ल बीबी खदीजतुल कुबरा से चली।
اگر عورت کی تعریف کا دار و مدار مال خرچ کرنے پر ہے تو ازواج رسول میں سے بی بی خدیجہ کی ہی ذات ہے کہ جنہوں نے رسول کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا مال خرچ کیا۔ بی بی نے اپنے مال و دولت کو بھی اپنے لیے سرمایہ معرفت بنا لیا تھا، یعنی جب مال دینے کا معاملہ آیا تو جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال اپنے شوہر کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سونے کے انبار لگ گئے تھے کہ میں سامنے والے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا اور سامنے والا مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ زمانے جاہلیت میں جب انفاق کرنے کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا، جب لوگ غریبوں کو کھانا کھلانا عظمت نہیں سمجھتے تھے، بی بی نے اپنے مال کو انفاق کیا۔ بی بی کا گھر تھا جو ملکۃ العرب مشہور تھا، یعنی سب سے بڑی تاجرہ، سب سے بڑی ملکہ، بی بی ام الصالح کہلائیں، یعنی بے نواؤں کی، غریبوں کی ماں، جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے جناب خدیجہ کی ذات ہے جو سہارا ہے۔ بی بی کے گھر کے صحن میں دن میں 3 مرتبہ دسترخوان لگا کرتا تھا اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی نادار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے تو آئے اور اپنے شکم کو سیر کرے۔ اگر خاتون کی تعریف کا دار و مدار شوہر کا بی بی کو یاد کرنے پر ہے تو سب سے زیادہ رسول اگر کسی کو یاد کرتے تھے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ رسول کو اتنی محبت تھی شہزادی سے کہ فقط شہزادی کی زندگی میں رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا، 25 سال کا عرصہ بی بی کے ساتھ رسول نے گزارا۔ 10 سال کے عرصے میں باقی خواتین امہات المومنین سے رسول نے نکاح کیا، اور ان میں بھی سب سے زیادہ تذکرہ رسول بی بی کا ہی کیا کرتے تھے۔ شہزادی کی رحلت کے بعد بھی رسول کے دل سے ان کی یاد کم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ازواج رسول فرماتی ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں، ان کی خوشنودی حاصل کریں، یا جب کبھی رسول کو جلال آتا تھا کسی بات پر، ناراحت ہوتے تھے، تو ہم رسول کے سامنے جناب خدیجہ کا تذکرہ کر دیا کرتے تھے اور رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا گویا کبھی جلال میں نہیں آئے، اور اس کے بعد رسول جناب خدیجہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا شروع کرتے تھے۔ ایک بات جو شہزادی کی زندگی کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی نے اپنی زندگی کا مرکز و محور اپنے شوہر کی ذات کو بنا لیا تھا، اور یہ جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ تقریر کرنے کے جملے نہیں ہیں، واقعتاً ایسا ہے، حقیقتاً ایسا ہے۔ بی بی نے اپنی زندگی مکمل قربان کر دی رسول پر، رسول اکرم پر بی بی نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ تو جس پہلو سے دیکھا جائے جناب خدیجہ تمام ازواج سے مقدم نظر آتی ہیں، برتر نظر آتی ہیں، بہتر نظر آتی ہیں۔ دیگر ازواج کا بھی احترام ہے، دیگر ازواج کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی کا سب سے زیادہ احترام ہے نگاہ خداوندی میں، نگاہ رسالت میں، تو وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہی ذات ہے۔ جس طرح سے حبیب نجار نے آگے بڑھ کر اپنے زمانے کی حجت اور رسول کا ساتھ دیا تھا، بالکل اسی طرح بی بی نے بھی آگے بڑھ کر اپنے زمانے کی رسول اور حجت کا ساتھ دیا اور ان سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ رسول فرماتے این مثل خدیجہ، کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ انی رزقت حبھا، رسول نے قصیدہ پڑھا ہے، پروردگار عالم نے مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا۔ کون ہے، کہاں ہے جس کا مقابلہ، جس کا مقایسہ، جس کا کمپیریزن، جس کا تقابل بی بی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے جس کا مقابلہ، جس کا مقایسہ، جس کا تقابل خدیجہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ بی بی کا مقابلہ، بی بی کا کمپیریزن، بی بی کا مقایسہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ بی بی کی ذات یونیک ہے، منفرد ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا قانت احسن النساء جمالا اکملہن عقلا اتمہن رائع، یعنی جمال میں سب سے زیادہ حسین، عقل میں سب سے زیادہ کامل، اور بی بی کی جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے وہ پرفیکشن کی حد تک تھی۔ رسول نے بی بی کی فضیلت میں ارشاد فرمایا خدا نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی متبادل خاتون عطا نہیں کی ہے۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت اپنی دولت خرچ کر کے میرے حق میں ایثار کیا جب دوسروں نے مجھ پر پابندیاں لگا دی تھیں، اور جب سب مجھے ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، پروردگار عالم نے خدیجہ ہی کے ذریعے مجھے فاطمۃ الزہرا جیسی دختر عطا کی۔ محمد جب بھی اپنے محسنوں کا ذکر کرتے ہیں، محمد جب بھی اپنے محسنوں کا ذکر کرتے ہیں، نساء میں سب سے پہلے وہ انہی کا ذکر کرتے ہیں، نبی شوہر، ولی داماد، دختر فاطمہ زہرا، خدیجہ کو ہی تو ہم اصل میں اسلام کہتے ہیں۔ بی بی وہ پہلی ہستی ہیں، وہ پہلی خاتون جو رسول کے پیغام کو سنتی ہیں، وہ پہلی ہستی جنہوں نے اعلان رسالت کو اپنے کانوں سے سنا، وہ پہلی ہستی جن تک رسول نے اعلان رسالت کو پہنچایا، وہ پہلی ہستی جو رسول پر ایمان لائیں، وہ پہلی ہستی جنہوں نے رسول کے ساتھ نماز جماعت پڑھی۔ مسجد الحرام میں جو جماعت ہوتی تھی اس میں شہزادی شامل تھی، شہزادی کی شمولیت بھی اس جماعت میں موجود تھی۔ ناظرین، اگر میں اور آپ بی بی کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں تو مطالعہ کرنا، سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ رسول سے ملاقات سے پہلے کا دورانیہ، پہلے کا ٹائم پیریڈ، اور رسول سے ملاقات کے بعد کا ٹائم پیریڈ۔
جو پہلے کا دورانیہ ہے، رسول کی بعثت سے پہلے کا دورانیہ ہے، وہ بہت عجیب ہے۔ اس کے اندر جناب خدیجہ صاحب ثروت ہیں، بزنس لیڈی ہیں۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ اس انداز سے بزنس کو رن کر رہی تھی، مینیج کر رہی تھی کہ آپ کے انڈر میں 400 مرد کام کرتے تھے، 80,000 کیملز تھے، اونٹ تھے جن پر آپ کا سامان تجارت لادا جاتا تھا۔ 4 ملکوں کے اندر آپ کا سامان تجارت جاتا تھا، ملک شام، ملک حبشہ، ملک یمن، ملک مصر۔ اس کام کے اندر بی بی نے قدم رکھا جو عام طور پر مردوں کا کام سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بڑا مقام پیدا کیا اور مردوں کو شکست دی۔ اور اس زمانے میں جب لوگ بزنس کرتے تھے تو زمانے جاہلیت کی برائیاں موجود ہوتی تھیں، یعنی ریاکاری، حرام کاری، مکر و فریب، لیکن جناب خدیجہ کا مال پاک، صاف، طاہر و سالم تھا، طہارت سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی تو رسول نے اس میں حصہ لیا۔ جب وہ تجارت کے لیے کسی کاروان کو روانہ کرتی تھیں تو اس سے پہلے خاص طور پر خانہ کعبہ کے پاس آتی تھیں اور دعا کرتی تھیں، اے پروردگار ابراہیم، اے ابراہیم کے رب کا واسطہ، یہ جو کاروان گیا ہے اس کاروان میں برکت عطا فرما۔ اور اس کے بعد طواف کعبہ انجام دیا کرتی تھیں۔ یعنی مشہور تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یعنی جو عبادی پہلو تھا وہ اپنے مقام پر محفوظ تھا۔ دور جاہلیت کی بات ہے، دور جاہلیت میں جو فکر سب سے صحیح سمجھی جاتی، جو بیسٹ سمجھی جاتی تھی، بی بی نے اس فکر کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کیا۔ بی بی نے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی اعلیٰ اقدار کے مطابق رکھا۔ بی بی خدیجہ نہ صرف یہ کہ صاحب ثروت تھیں بلکہ صاحب عفت اور صاحب عقل بھی تھیں۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ کو 2 لقب عطا کیے گئے، جیسے رسول کو 2 لقب کفار مکہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ جناب رسول خدا کو عطا کیے گئے صادق اور امین، بالکل اسی طرح شہزادی کو بھی 2 لقب عطا کیے گئے، سیدہ قریش یعنی سردار، تمام قریش کی سردار، طاہرہ کہا گیا یعنی پاک و پاکیزہ۔ جس طرح رسول کو قرآن میں پروردگار عالم نے ایک مقام پر یاسین کہا ہے یعنی سید و سردار، ایک مقام پر طٰہٰ کہا ہے یعنی پاک و پاکیزہ، اسی طرح سے شہزادی خدیجہ کی بھی شخصیت ہے۔ اپنے زمانے کی ذہین ترین خاتون تھیں، ذہین ترین عورت تھیں، بغیر کسی مدد، بغیر کسی ہیلپ کے اتنا بڑا کاروبار چلایا، اور ایسا چلایا کہ اپنے زمانے کی مالدار ترین خاتون، امیر ترین خاتون قرار پائیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے شہزادی کو کچھ ٹائٹلز عطا کیے ہیں، کچھ القابات عطا کیے ہیں۔ پہلا لقب کیا ہے؟ اول من صلی، سب سے پہلے نماز قائم کرنے والی خاتون جو رسول کے ساتھ موجود تھیں۔ سیدۃ النسوان، سردار ہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں مبارکہ، بی بی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں مبارکہ، یعنی بی بی مبارکہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کے گھر کو، یعنی اللہ نے ان کو فضائل کی طرف رہنمائی کی ہے، عطا کی ہے۔ پروردگار عالم نے ان کی فضائل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ محذبہ، اتنی پاک ہستی تھیں کہ جن کے گھر کو خدا نے پاک کاموں کے لیے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا۔ روایت میں کہ ایک رات خدیجہ سلام اللہ علیہا سوئیں تو خواب میں دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک نور سے روشن ہے، اور وہ نور ان کے گھر کے صحن میں آ کر اترا، جس سے ان کے گھر کا پورا صحن روشن اور منور ہو گیا۔ جب جناب خدیجہ بیدار ہوئیں، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے خواب بیان کیا اور پوچھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب خدا کا آخری پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے، اور ان کا نکاح تم سے ہوگا، اور اس کی وجہ سے تمام کائنات میں ایمان ہی ایمان پھیل جائے گا۔ ورقہ بن نوفل کے ساتھ آپ کی علمی نشستیں ہوتی تھیں، جن میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ان کا مطالعہ کیا جاتا تھا، ان کو اسٹڈی کیا جاتا تھا۔ آپ نے ان کا مطالعہ کیا اور پھر اپنے آپ کو ان چیزوں کے حساب سے لے کر آگے بڑھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جو سب سے بیسٹ فکر سمجھی جاتی تھی، جو سب سے بہترین فکر سمجھی جاتی تھی، بہترین مسلک تھا، وہ دین ابراہیمی تھا۔ بی بی نے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے اعلیٰ اقدار کے مطابق سیٹ کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ بی بی عرب کی عام عورتوں کے بالکل برعکس تھیں، یعنی اس دور کے علوم سے محبت کرتی تھیں، اور اس دور کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے بی بی نے جدوجہد کی ہے، بی بی نے کوشش کی ہے۔ بی بی اس دور کے، اس زمانے کے سٹینڈرڈ سے، معیارات سے مختلف تھیں، پردہ دار خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یعنی جو عبادی پہلو ہے جیسا کہ ابھی عرض ہوا وہ اپنے مقام پر محفوظ تھا۔ بی بی نے رسول کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے علم کے ذریعے سے زمانے جاہلیت میں ہی یہ بات سمجھ لی تھی کہ رسول اکرم نبی ہیں، اور ان کے ذریعے خدا عرب کے اندھیروں کو دور کرے گا، اور پروردگار عالم انہی کے ذریعے سے زمین کو زیور انقلاب سے آراستہ کرے گا۔ یعنی بی بی خدیجہ اپنے زمانے کے آخری نبی کے انتظار میں تھی، اور انہوں نے آخری نبی کے تمام علائم، ان کے ماننے والوں کے تمام علائم، ان کی نشانیاں، ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، ان سب کا مطالعہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں 2020 میں
کیا میں اور آپ بیوی سے مماثلت رکھتے ہیں؟ کس اعتبار سے میں اور آپ بیوی سے مماثلت رکھتے ہیں؟ ہم بیوی سے اس اعتبار سے مماثلت رکھتے ہیں ناظرین کہ وہ اپنے زمانے کی حجت کی منتظر تھی، ہم اپنے زمانے کی حجت کے منتظر ہیں۔ امام کے ظہور کی علامات کیا ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جو امام تک لے کر جائیں گی، کیسے ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنا کنیکشن اپنے امام سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان سے رابطہ کریں، کون سی کوالٹیز ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر ایڈ کرنی ہے۔ یوسف زہرا جناب خدیجہ کے فرزند ہیں، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سر فہرست صداقت تیرا نام آج بھی ہے، تیرا فرزند زمانے کا امام آج بھی ہے، وہ تھے عنوان سفر اور یہ تیری منزل ہے، تیرے ماضی سے بھی روشن تیرا مستقبل ہے، اور اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے، اب بھی تیرا حسین زمانے میں ایک ہے۔ حسینی زمان امام زمان ہے۔ ہم بی بی کے کردار سے میسج لے سکتے ہیں، ہم بی بی کے کردار سے پیغام لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے حجت خدا کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں اور کسی ایک خاتون کو، کسی ایک شخصیت کو رسول کی صف اول کی آرمی کا کریڈٹ دینا چاہیں تو وہ بی بی کی ذات ہے، اور بی بی کی ذات سے مجھے اور آپ کو پیغام لینا ہے۔ بی بی اس کھوج میں تھیں، اس کھوج میں رہی تھیں کہ جو آخری نبی ہے، جو آخری نبی سے ملک ہونے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ لہٰذا بی بی نے دین ابراہیمی کی ویلیوز کو اپنے لیے سیٹ کیا، وہ زمانے کی بھول بھلیوں میں، وہ زمانے کی چمک دمک میں گم نہیں ہوئیں۔ یہ میسج ہے جو مجھے اور آپ کو بی بی کے کردار سے لینا ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی اعلیٰ اقدار کے مطابق اس طرح سے سیٹ کیا کہ طاہرہ بنی اور اپنے زمانے کی حجت سے جا ملی۔ لہٰذا اگر ہم امام کے ظہور کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے آمادگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ تلاش کرنا ہے، یہ کھوج لگانی ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے کن بیسس پر، کن بنیادوں پر اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا انہوں نے کن بنیادوں پر اہل بیت کا ساتھ دیا، ان کی کوالٹیز کیا تھیں، ان کی نشانیاں کیا تھیں۔ اگر میں اور آپ ان نشانی کو اپنائیں تو یقیناً میں اور آپ شہزادی کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ 4 خواتین ہیں جو پورے عالم اسلام بلکہ پوری عالم بشریت میں سب سے افضل ہے۔ خیر النساء، سعادات النساء، اشتاقت الجنہ الی 4 نساء۔ ہم سب مشتاق ہیں جنت کی، اور جنت مشتاق ہے ان 4 ہستیوں کی، ان 4 خواتین کی۔ یہ 4 خواتین تمام عالم بشریت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ جنہوں نے شادی نہیں کی ان کے لیے بی بی مریم کی ذات ہے، جنہوں نے شادی کی اور شوہر نافرمان خدا ہے ان کے لیے بی بی آسیہ کی مثال ہے۔ اگر شوہر غریب ہے تو شہزادی کونین کی ذات ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پر موجود ہے، اور اگر زوجہ خود امیر ہے تو جناب خدیجہ کی مثال موجود ہے۔ بی بی کی ذات ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں جناب خدیجہ کی شہادت ہے۔ یہ شہادت ہمیں میسج دے رہی ہے کہ رمضان المبارک میں اور جناب خدیجہ میں ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے بی بی کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور مرثیہ بھی پڑھا ہے۔ مولا کی ذات وہ ہے جن کو ایک خاص نسبت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ مولا اپنی ماں سے، اپنی ساس سے محبت کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ واقعات میں ملتا ہے کہ جب مولا مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے اور لوگ مولا کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا قرۃ عین خدیجہ، یہ جوان وہ ہے جو خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولا نے مرثیہ بی بی کے لیے کہا، ارشاد فرمایا عینی یا جود بارک اللہ فیکما، اے میری دونوں آنکھوں، خدا تمہیں بہت زیادہ جود و برکت دے، تو آنسو بہاتا جا، کیونکہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہم سے جدا ہو گئی ہیں، جنہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کون سی ہستیاں؟ کہ جن کے ساتھ کو چھوڑنے کو رسول نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ آپ سب جانتے ہیں، ایک حضرت ابو طالب کی ذات ہے اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ لا ترى لهما مثلا، ان کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی میچ نہیں ہے، یہ یونیک ہیں، یہ منفرد ہیں۔ اب سوچئے ناظرین، بی بی خدیجہ کی رحلت کے بعد، بی بی خدیجہ کی رحلت کی وجہ سے کس طرح قلب رسول اور قلب علی غمگین تھا، ان پر کیا گزری۔ ہم ایک مجلس میں چلے جاتے ہیں، ایک درس میں چلے جاتے ہیں، خدا کی دی ہوئی توفیقات کے نتیجے میں ہم ایک مجلس اٹینڈ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا ان ہستیوں کے لیے، بی بی کے لیے۔ بی بی خدیجہ، ان کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بی بی کے جن کے فضائل خود پروردگار قرآن مجید میں بیان کر رہا ہو، جن کے فضائل رسول صادق، زبان صادق، وہ رسول جو بجز وحی کے کچھ نہیں کہتا، وہ بیان کر رہا ہو، میری اور آپ کی کیا بساط کہ ہم ان کے فضائل کو بیان کریں یا ان کا تذکرہ کرنے کا حق ادا کریں۔ بی بی خدیجہ نے دین کی راہ میں
इस्लाम की राह में मुश्किलात उठाईं, सहमतें उठाईं, मुसीबतों को बर्दाश्त किया। बीबी ने रसूल की खातिर, अपने ज़माने की हुज्जत की खातिर 3 साल जो शौब अबी तालिब में गुजारे, किस कदर सख्ती के साल थे। खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि ज़मीन को खोद कर जड़ें निकाली जा रही हैं ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए। बनी हाशिम का जो बायकॉट किया गया था, वाकई सीरत रसूल का एक बहुत ही अहम बाब है कि जिसमें तलाश किया जाए वो बड़े बड़े नाम कहाँ हैं जो बाद में इस्लाम के ठेकेदार बन गए, वो कौन लोग हैं जो शोब अबी तालिब में रसूल के साथ थे, कौन है जिन्होंने शोब अबी तालिब में रसूल का साथ दिया। बनी हाशिम के अलावा कौन था? जनाब खदीजा जैसी शख्सियत थी जो रसूल के साथ वहाँ मौजूद थी और उन तमाम जहमतों और मुश्किलात को तहम्मुल कर रही थी। यहाँ तक कि ज़मीन खोद कर जड़ें निकाली गई, उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और अगर मैं और आप अपने तसव्वुरात को शोब अबी तालिब तक ले जाएं तो क्या मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या कैफियत होगी। उलमा फरमाते हैं किसी जहरीली जड़ी बूटी के खाने का असर था जो बीबी खदीजा के वजूद के अंदर सरायत कर गया। उसी जहरीली जड़ी बूटी के असर से बीबी गश खाकर गिर पड़ी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो दिन आ गया जिसकी सुबह बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। कोई पूछे फातिमतुज़ ज़हरा के दिल पर क्या गुजर रही थी जब आपकी माँ ने आपके सामने आंखें बंद की, आपके सामने दम तोड़ा। ये सिर्फ शहज़ादी की तो माँ नहीं है, उम्मुल मोमिनीन है, रसूल की वो ज़ौजा जिन्होंने हकीकतन वाक़अतन इस लक़ब की लाज रखी है। रसूल बीबी के करीब मौजूद हैं और उनको बीबी के सारे एहसानात याद आ रहे हैं। जनाजा तैयार किया गया, जन्नतुल मावा लेकर गए, वहाँ दफना दिया। पलट कर जब वापस घर आए होंगे और बीबी ज़हरा की बचपने का कमसिनी का आलम है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए जनाब ज़हरा ने क्या सवाल किया होगा, बाबा मेरी माँ को कहाँ छोड़ा है, बाबा मुझे बताइए मेरी माँ कहाँ है। बीबी के सवाल के जवाब में रसूल ने क्या फरमाया होगा, किस तरह से तसल्ली दी होगी। ज़ाहिर सर पर हाथ रखा होगा, सीने से लगाया होगा और शायद इस तरह से कहा हो कि बेटी तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है लेकिन तुम्हारा बाप ज़िंदा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं कहूँ बीबी आप खुशनसीब हैं कि जब आपकी माँ का साया आपके सर से उठा तो आपके बाबा को इतना मौका मिला कि वो आपके सर पर दस्त शफ़क़त रखें। मगर बीबी आपकी नस्ल में तो अजीब मामला है। जब सकीना यतीम हुई तो तमाचे खाती रहीं, जब सैयदुस साजिदीन के सर से बाप का साया उठा तो खारदार तौक गले में नज़र आता है, हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ। अजीब रिवायत किताब बहतुल आज़ान में शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी है। जनाब खदीजा का एक रेफरेंस मिलता है। छठे मासूम फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि मैदान क़यामत में पहला मुकदमा किसका पेश किया जाएगा। इमाम फरमाते हैं कि वो आँखें कभी ठंडी ना हों जो इस रिवायत को सुने और क्रिया ना करें। रावी ने सवाल किया, मौला आप बताइए वो कौन सा मुकदमा है जो मैदान क़यामत में सबसे पहले पेश किया जाएगा। फरमाए वो पहला मुकदमा जो मैदान क़यामत में खुदा की अदालत में पेश किया जाएगा वो मोहसिन का मुकदमा है, उस शहीद का मुकदमा कि जिसे इस दुनिया में आने का मौका नहीं दिया गया। ये वो मुकदमा है जिसको लेकर जनाब खदीजा और फातिमा बिन्त असद आएंगी। मोहसिन का सक़त शुदा लाशा लेकर जनाब खदीजा फरियाद करेंगी, ऐ परवरदिगार क्या मेरी तमाम कुर्बानियों का यही सिला होना चाहिए था कि मेरे नवासे को इस दुनिया में आने का मौका नहीं दिया गया। हम शहज़ादी कौनैन रसूल अकरम आइम्मा अत्हार और खुसूसियत के साथ वक्त के इमाम की खिदमत में उनकी जद्दा की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। मौला हमारे पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। Mm-hmm.